from New York, Late Night Show with Mike Siddiqui. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू द शो। साहिबों, इस वक्त की जो सबसे बड़ी अहम खबर है वो ये है कि इमरान खान पर कातलाना हमला करने के लिए आए हुए लोग उनके घर के सामने आने के बाद भाग गए। किस्सा कुछ यूँ है कि लाहौर हाई कोर्ट की बहुत ज़िद है कि इमरान खान कोर्ट में आकर ख़ुद अपने सिग्नेचर की वेरिफिकेशन करें। वो कोई 2 पेपर हैं जिसमें उनके सिग्नेचर थोड़े से नहीं मिल रहे हैं। ये काम वाया सेटेलाइट में यानी इस वीडियो के सर्विसेज के ज़रिए भी किया जा सकता था, या वो अपने लोगों को भेजते, उनके सामने वो साइन कर देते, बता देते। लेकिन ये कोई जदीद तरीक़ा नहीं इख्तियार किया गया। मजबूर किया गया कि किसी सूरत इमरान खान को ज़मान पाक से निकाला जाए। ज़मान पाक से इसलिए निकाला जाए कि कातलों को मौका मिल जाए भरपूर अंदाज से हमला करने का। ये थी नीयत। अच्छा, अब आप ये देखिए कि एक दफ़ा हमज़ा शहबाज को प्रोटेक्टिव बेल दे दी गई थी, वो अदालत में नहीं आए थे, आया नहीं था वो शख्स, क्योंकि अक़रबा परवरी वहाँ पे चलती है। अब क्या हुआ, आज जब इमरान खान घर से निकले अदालत जाने के लिए, गाड़ी में बैठने लगे तो किसी दोस्त ने कान में आके कोई ऐसी बात कही कि वो फ़ौरन गाड़ी से निकले और घर के अंदर वापस चले गए। आवाम ने देखा कि एक गाड़ी आई थी जिसके अंदर 2 लोग थे। अचानक वो 2 लोग गायब हो गए। वो किसी मोटरसाइकिल पे बैठकर वो वहाँ से गायब हो गए। उनको मोटरसाइकिल किसने फराहम की? गाड़ी वहाँ मौजूद है, उससे बहुत सारा ट्रेस किया जा सकता है। अब आप मुझे ईमानदारी से एक बात बताइए, क्या आपकी खुफिया एजेंसीज़ को इल्म नहीं होगा कि कौन लोग हैं? हमारी एजेंसीज़ तो दुनिया की टॉप एजेंसी है जिसमें हमें बड़ा फ़ख्र होता है। उनको सब इल्म है। क्या वो शरीक सफ़र हैं उन कातलों के साथ? ये बात आपको सोचने पे मजबूर करती हैं ये हरकतें। देखिए, इस मुल्क के अंदर जो खेल खेल रही हैं जर्नैली क़ुव्वतें और ये सर्टिफाइड करप्ट लोग, जरदारी पैसे दे चुका है, अब वो बहुत बड़ी रकम दे चुका है, अब वो अपना काम दिखाने की पूरी कोशिश करेंगे। अब तो सिर्फ उसके हाथ में है कि वो बचा ले तो बचा ले। ये बात किसको नहीं पता, कौन नहीं जानता कि एजेंसीज क्या किरदार अदा कर रही हैं, जरदारी का क्या किरदार है, नवाज शरीफ कैसे लूटते रहे हैं, बाजवा ने क्या किया है, आज तक क्या कुछ हुआ है। ये कोई छुपी हुई चीज़ें हैं, सब चीज़ें आपके सामने हैं। लेकिन पाकिस्तान बड़ा बदनसीब है कि इतनी कुर्बानियों के बाद बनने वाला मुल्क ऐसे लोगों के हाथों लगा है जिनको न अपनी इज़्ज़त न कौम की इज़्ज़त, किसी चीज़ का ख्याल नहीं है। सिर्फ मनी सेंटर्ड, मनी फोकस लोग हैं। कोई जुर्म करके पैसा कमा रहा है, कोई मनी लॉन्ड्रिंग करके कमाता है, कोई लोगों के ट्रांसफ़र करा के पैसे कमाता है। सारे गलत ज़राए के लोग जो हैं वो छाए हुए हैं। एक ऐसी क़यादत अल्लाह ताला ने इन ख़राब हालात में आपको दी है, जब आप बैंकरप्ट होने जा रहे हैं, जो आपको इस दलदल से निकाल सकती है, तो ये बदनसीब लोग उस क़यादत को ही मार देना चाहते हैं। इसके पीछे जर्नैली क़ुव्वतों का कितना टाइम लगा है, उनका क्या किरदार है, और इन सियासी गमाश्तों का क्या किरदार है, ये सब आपके सामने है। अभी इतनी ही बात करेंगे इस हादसे पे, क्योंकि हमें इससे ज़्यादा मालूमात हमारे पास है नहीं। कल मैंने आपसे एक बात अपने प्रोग्राम में कही थी कि आसिम मुनीर हीरो बनेंगे या ज़ीरो बनेंगे, हीरो होंगे या ज़ीरो होंगे। तो बहुत सारे दोस्तों ने इसरार किया है कि आप इस नुक्ते की मज़ीद वजाहत कीजिए। लोग देखिए, जब हर सिम से हालात ख़राब नज़र आ रहे हैं, सच्ची बात यही है,
جب ایسٹ ویسٹ نارتھ ساؤتھ ہر طرف سے کالے بادل چھا رہے ہوں اور حبس اور گرمی اپنی انتہا پہ ہو تو بارش کا پہلا قطرہ ضرور ٹپکتا ہے اور پھر اس کے بعد کھل کے تھنڈر ہوتا ہے، بارش ہوتی ہے۔ کیوں؟ یہ مینیفیسٹیشن ہے اس آنے والے لمحوں کے کہ اب بارش ہوگی۔ پاکستان میں بڑے پیمانے پر رگڑا لگے گا، ضرور لگے گا، ورنہ حالات خراب سے خراب تر ہوتے جائیں گے۔ اگر بڑے پیمانے پہ رگڑا نہیں لگا تو حالات خراب سے خراب تر ہوتے جائیں گے، اس لیے مجبوراً یہ کام ہونا ہی ہے۔ اب کس کے ہاتھوں ہوتا ہے؟ یہ قسمت ہے۔ اگر عاصم منیر صاحب کی قسمت میں لکھا ہے اور انہوں نے ہمت کر لی تو وہ ہیرو بنیں گے، اور اگر انہوں نے ہمت نہیں کی تو وہ زیرو ہوں گے۔ کیونکہ سیدھی سی بات ہے کہ دیکھیں، ہیرو جو ہوتا ہے اس کے پاس ہمت ہوتی ہے، اور زیرو وہ ہو جاتا ہے جس کے پاس ہمت نہیں ہوتی، عقل نہیں ہوتی، پلاننگ نہیں ہوتی۔ اچھا، ایک جو فکر کا پہلو ہے وہ یہ ہے کہ میں بہت سوچتا ہوں، دیکھتا ہوں کہ ان حالات میں کوئی مدبر قسم کی قیادت، کوئی دور اندیش پولیٹیشین، کوئی بڑا جرنیل، کوئی ایسی شخصیت نہیں نظر آتی جو میچور ہو، وہ ان حالات کو سمجھے اور کوئی مشورہ دے یا خود آگے آئے، سوائے ایک عمران خان کے، کہ جس میں وہ کوالٹی مجھے نظر آتی ہے کہ وہ ان حالات میں بھی اگر لیڈ کرے گا تو نکال کے آگے لے جا سکتا ہے۔ لیکن یہ بدنصیب قوم اس کو قتل کرنا چاہتی ہے۔ کیوں؟ ہر طرف کرپٹ لوگ ہیں، عوام بھی کرپٹ ہے، خاص بھی کرپٹ ہیں، جوڈیشری بھی کرپٹ ہے، جرنیل بھی کرپٹ ہیں، آپ کا اساتذہ بھی کرپٹ۔ یار اتنی بری طرح سے پاکستان کی تو ہوا میں کرپشن شامل ہو گئی ہے، ایسا لگتا ہے۔ اچھا دیکھیے، عاصم منیر صاحب کے پاس کوئی چوائس نہیں ہے۔ کیوں؟ آج سے پہلے جو جرنیل آتے تھے وہ منافقت کو حکمت کا نام دے کر اقتدار پہ قابض ہو جاتے تھے، پھر اپنے حق میں صدارتی الیکشن کرا لیتے تھے اور عوام میں یہ تاثر پھیلاتے تھے کہ سانپ بھی مر گیا اور لاٹھی بھی نہیں ٹوٹی، اور وہ نجات دہندہ ہیں۔ جلدی جلدی وہ کچھ ایسے اوپری کام بھی کرتے تھے کہ لوگ دیکھ کے مطمئن ہو جائیں کہ ان کے دور میں بڑا کام ہو رہا ہے اور یہ بہت اچھے ہیں۔ اس طرح سے وہ 10 سال گزار دیتے تھے، پھر ان سے جان چھٹا کرتی تھی۔ اب یہ وہ دور نہیں رہا۔ اب عاصم منیر صاحب اپنے حق میں ریفرینڈم نہیں کرا سکتے، وہ صدر نہیں بن سکتے، وہ مارشل ایڈمنسٹریٹر نہیں بن سکتے۔ کیوں؟ یہ دور بدل چکا ہے، یہ وہ دنیا نہیں ہے جس دنیا میں ہم اور آپ پیدا ہوئے تھے۔ حالات بہت بدل چکے ہیں۔ آج فوج کے اندر سے ایک آواز اٹھی ہے، وہ کوئی نئی آواز نہیں ہے، کوئی نئی بات نہیں ہے، یہ بات میں بھی کہہ چکا ہوں، بہت سارے لوگ کہہ چکے ہیں۔ وہ یہ ہے کہ ان کو چاہیے محمد بن سلمان کا فارمولہ اختیار کریں، اور جتنے یہ چور ڈکیت جو بلینز آف روپیز لے کے بھاگے ہیں باہر، ان کو ایک ہوٹل میں بند کریں اور ان سے ذرا سا ان کی خاطر تواضع کریں، آپ ان کی تشریف پہ لگائیں تو یہ سب پیسے واپس کریں گے۔ اس کے علاوہ کوئی چوائس نہیں ہے۔ اس سے 2 فائدے ہوں گے۔ ایک فائدہ یہ ہوگا کہ جو امیج فوج کا بالکل برا بھدا خراب ہو چکا ہے وہ بہتر ہوگا۔ دوسرے، قوم کے اندر امید جاگے گی کہ ہاں ہم دوبارہ کھڑے ہو سکتے ہیں اور معیشت کی بہتری کی طرف کارواں چل سکتا ہے اگر یہ وہ کام کریں۔ لیکن اگر انہوں نے اپنے گرد ایسے لوگوں کو رکھا، ارے صاحب ایسا کرنے سے یہ ہو جائے گا، ارے صاحب سندھ الگ ہو جائے گا، ارے صاحب فلاں الگ ہو جائے گا، یہ اندیشے پیدا کرنے والے لوگ، شیطان بھی اندیشے پیدا کرتا ہے، اور ایک یہ جو پاکستان میں مشورہ دینے والے لوگ ہیں یہ بہت اندیشے پیدا کرتے ہیں۔ اگر آپ نے دوا دینے میں دیر کی تو مریض چل بچے گا، یہ اس بات کا دھیان رکھیے۔ ایک میڈیکل کالج میں ایک پروفیسر صاحب ایک اسٹوڈنٹ کا وائوا کر رہے تھے، معاف کیجیے گا، وائوا میں انہوں نے پوچھا کہ یہ بتاؤ کہ اگر تمہارے سامنے یہ مریض آیا، دل کا مریض آیا، تو تم اس کو کیا دوا دو گے؟
تو وہ لڑکا بولا کہ میں ان کو 4 گولیاں دوں گا ہر 15 منٹ کے بعد. پھر اس کے بعد پروفیسر صاحب دوسرے سوالات کرنے لگے اس سے، کڈنی سے متعلق اور دوسری باتوں سے متعلق. تو وہ لڑکا ان سے بولا 5 منٹ کے بعد کہ سر وہ جو پہلا میں نے بیان دیا تھا دل کے مریض کو 4 گولیاں دینے والا، کیا میں اپنا بیان چینج کر سکتا ہوں، اپنا اسٹیٹمنٹ چینج کر سکتا ہوں؟ تو پروفیسر نے کہا جی یقیناً آپ اپنا اسٹیٹمنٹ چینج کر سکتے ہیں، لیکن افسوس کہ وہ مریض اب جا چکا ہے، وہ مر چکا ہے. دیکھیے جو اس وقت دیر کر رہے ہیں اسم منیر صاحب، یہ مریض کو مارنے والی دیر کر رہے ہیں. وہ الیکشن کمیشن کو آج اگر وہ کہہ دیں، پاکستان میں ایسے ہی چل رہا ہے سسٹم، اگر آج وہ کہہ دیں کہ بھئی الیکشن کراؤ سیدھے طریقے سے تو ابھی الیکشن ہو جائیں گے. اگر وہ کہتے ہیں سیاسی استحکام لاؤ اور یہ طریقے ڈھونڈنا چھوڑ دیں وہ کہ نیشنل گورنمنٹ بنا لوں اور ٹیکنوکریٹس کی حکومت لے آؤں، یہ سارے مصنوعی طریقے ہیں، یہ پرماننٹ طریقے نہیں ہیں. یہ پاکستان کے ساتھ ظلم کرنے والے طریقے ہیں، سنبھالنے والے طریقے نہیں ہیں. یہ پرماننٹ سلوشن نہیں ہے اور آپ کو پرماننٹ سلوشن چاہیے. اور جو جرنیلی قوتیں ان کے ہاتھوں پیسے کھا چکی ہیں نواز کے اور جو زرداری کو پروٹیکٹ کر رہی ہیں، وہ لوگ اب دوبارہ اقتدار میں نہ نواز شریف کو لا سکتے ہیں اور نہ ہی زرداری کو لا سکتے ہیں. کیوں؟ عوام جو ہے ان کے ہاتھوں سے عوام کی ڈور نکل چکی ہے. ڈور جب ہاتھ سے نکل جائے نا تو پھر وہ جا کے جہاں بھی پتنگ جائے تو جائے، اب وہ دوبارہ ان کے ہاتھ میں نہیں آئے گی. عوام کی توجہ اور ان کی ہمدردی اور ان کی وفاداری ان جماعتوں سے دور ہو چکی ہے. اب اس کو واپس آپ نہیں لا سکتے کہ یہ ان کو دوبارہ اقتدار دے دیں، نہیں، کسی صورت نہیں لا سکتے. جس طرح سے ٹوتھ پیسٹ میں سے ایکسکیوز می، جب آپ پیسٹ ایک دفعہ نکال لیتے ہیں تو کیا وہ نکلا ہوا پیسٹ دوبارہ اس ٹیوب میں آپ ڈال سکتے ہیں؟ نہیں ڈال سکتے. اس کی کوشش مت کیجئے. اب نون اور نواز شریف ان کی بلیک میلنگ سے ڈریے مت، باہر آئیے، پاکستان کو بچائیے. یار بہت ظلم کر لیے ہیں جرنیلی قوتوں نے بھی اور ان کرپٹ سیاستدانوں نے بھی. ان سے اب پیچھا چھوڑائیے، صاف شفاف الیکشن کرائیے اور عمران خان اگر جیتتا ہے اس کو سپورٹ کیجئے. وہ قوت رکھتا ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کو یہ شخصیت دی ہے، وہ ان حالات میں بھی ٹیم کو لے کے جیت سکتا ہے. وہ جیتنے والا نشان ہے، باقی یہ سب ہارنے والے گھوڑے ہیں. یہ بات یاد رکھیے گا، یہ ویڈیو میری اپنے پاس رکھیے گا کہ اس سے الگ ہٹ کر اگر آپ نے کوئی بھی فیصلہ کیا، اس کو قتل کرانے میں کوئی کردار ادا کیا اداروں نے یا کسی نے بھی، تو یہ پاکستان کا قتل ہوگا. لوگ اس درجہ متنفر ہو جائیں گے. اگر آپ پاکستان کی بقا چاہتے ہیں، میرے اپنے لیے نہیں، پاکستان کی بقا کے لیے میرے اگر خیالات آپ سے ملتے ہیں تو اس کو شیئر ضرور کیجیے گا. اب مجھے اپنی رائے سے نوازیے گا. آپ سب کا بہت بہت شکریہ.